अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम उस सियासी दास्तान का वर्क पलटेंगे जहां किरदार जिंदा है मगर नीयतें छुपी हुई, जहां बयानिए बुलंदोबांग हैं मगर जमीन पर सन्नाटा छाया हुआ है। कहानी के मरकजी किरदार इमरान खान, जिन्हें कभी सियासत का कप्तान कहा गया और कभी कैदोबंद का मुसाफिर, आज एक बार फिर खबरों के तूफान का मरकज बने हैं। अडयाला जेल की खामोश दीवारों के पीछे एक कैदी जिसकी हर लफ्ज भी खबर बन जाती है, जहां कभी कभार सिर्फ मुकदमात की गूंज सुनाई देती है, आज वहां से आए इमरान खान के एक बयान ने तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का नक्शा ही बदल दिया। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान जब इमरान खान से उनके बेटों की पाकिस्तान आमद से मुतालिक पूछा गया तो उसका जवाब उन्होंने सिर्फ एक जुमले में दिया, मेरे बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। इमरान खान का ये सादा सा जुमला अपने अंदर सियासी जल्जले की शिद्दत लिए हुए है। ये अल्फाज महज इंकार नहीं थे, ये एक बयान नहीं बल्कि एक धचका था जो 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल को लेकर तहरीक इंसाफ के बुलंदबांग दावों की बुनियाद हिला गया। क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही की तो बात है जब इमरान खान की बहन अलीमा खान ये दावा कर रही थी कि कासिम और सुलेमान वालिद की रिहाई की तहरीक में हिस्सा लेने पाकिस्तान आएंगे। जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इमरान खान को बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। नाज़रीन, आज जब इमरान खान का अपने बेटों से मुतल्लिक बयान टीवी स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला तो हमारी टीम ने अलीमा खान से रब्ता किया, जिस पर अलीमा खान ने इस खबर से मुतल्लिक बरबला कहा, नॉट करेक्ट। 5 अगस्त के एहतजाज में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया। आने वाले चंद रोज इस खबर की तस्दीक कर देंगे। कासिम और सलमान खान की पाकिस्तान आमद को लेकर जेल में कैद इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फिर जेल से बाहर मौजूद अलीमा खान ज्यादा बाखबर है। नाज़रीन, इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक अलीमा खान के बयान के बाद हमारे ही प्रोग्राम में बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी सफीना खान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर काज़मी ने खबर दी थी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। इमरान खान साहब के साहबजादे मेरे सोर्सेज की कंफर्मेशन के बाद कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, वो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जा रहे। कासिम सलमान की जो वालिदा मोहतरमा जमाइमा गोल्ड स्मिथ हैं, उन्होंने इनकार किया है अपने बच्चों को भेजने के लिए। कौसर साहब, आप ये कह रहे हैं वो बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे, आप ये कह रहे हैं? जमाइमा गोल्ड स्मिथ अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। नाज़रीन, अब जब खुद इमरान खान ने अपने बेटों के पाकिस्तान ना आने का बयान दे दिया है तो सवाल यह है कि क्या ये पार्टी बयानिए पे कारी ज़र्ब है या फिर सियासी शतरंज की वो चाल जो मुखालिफिन को उलझाने के लिए खेली गई है। 5 अगस्त वो दिन जिसे तहरीक इंसाफ अवामी ताकत के मुजाहरे का दिन करार दे रही थी, अब खुद सवालिया निशान बनती जा रही है। पार्टी के अंदर पहले ही इख्तलाफात सर उठा रहे हैं। 5 अगस्त की तारीख को लेकर अब तक क़यादत गायब है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक की क़यादत महमूद खान असदज़ई करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वो एहतजाज को लीड करेंगे। इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि तहरीक जो है हमारा जो इत्तेहाद है बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन उसके तहत चलेगी और उस इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान असदज़ई साहब हैं, तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसमें हम शामिल हैं। हमारी जमात ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात है। 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर, हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे के अंदर भरपूर एक ऐसी रैली को लीड करूंगा कि तारीख में पाकिस्तान की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी आपने। नाज़रीन, इस सारी कंफ्यूजन में आखिर ये तहरीक किस तरह चलेगी जब बेटे अगर पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? उनकी फूफी ये कहती हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर आज रिपोर्ट हुआ कि वो नहीं आ रहे हैं। क्या 5 अगस्त की तहरीक इमरान खान साहब के लिए वो रिहाई का एक मैसेज लेकर आएगी या नहीं? इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन रियाज साहब, जो पिछले 24 घंटे से खबरों की जीनत बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहे, उस पर भी इनसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाफिज़ फरहद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। मैं हाफिज़ साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करता हूँ, आप हमें ज़रा कुछ क्लैरिटी बता दीजिए ताकि हमें कुछ डायरेक्शन मिले। ये बेटे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अच्छा मंसूर भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अच्छा, वो वालिद हैं, उनके बच्चे हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो अगर अमेरिका भी गए हैं अपने वालिद के लिए गए हैं, और अगर आएंगे भी तो अपने वालिद के लिए आएंगे। एहतजाजी तहरीक खान साहब ने जो आज जो बयान आया, पहली तो बात यह है कि मैं उसको
منوان تسلیم نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ خان صاحب کے وکلاء کو جانے دیں یا خان صاحب کی فیملی کو جانے دیں. جب آپ ان میں سے کسی کو جانے نہیں دے رہے, چند من پسند صحافی جا کے اور وہ جو مرضی بات کہہ دیں ہم ان پہ بلائنڈ فیتھ کر لیں, ناٹ ایٹ آل. اچھا بلائنڈ فیتھ تو آپ اپنے والوں پہ بھی نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں, جو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ جو کچھ آگے باہر کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ سینٹ کے الیکشن دیکھ لینا اب جو سر یہ دیکھیں یہ لسٹاں دے پیچھے تسی آپ لڑتے پہ ہوئے. ایک بات یاد رکھیں, آپ پھر مانیں کہ اس وقت بھی سیاست کا سلطان عمران خان ہی ہے, بے شک وہ قید و بند کی صحبت میں ہے کہ اس کی ٹکٹ کتنی ہاٹ ہے, اس کی وہی ٹاک آف دی ٹاؤن ہے نا. کوئی اور بندہ ڈسکس کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کا بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, میاں نواز شریف کا کوئی ایک ٹاک شو دکھا دیں پچھلے 3-4 مہینوں میں کسی میں ذکر بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ ارریلیونٹ ہو گیا, پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو گیا. اچھا آپ آ جائیں آج کے بیان پہ. جو میں نے بیان پڑھا ہے, جو ٹی وی پہ ٹکرز چل رہے ہیں جو آپ لوگ چلا رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ میرے بچے آ کے احتجاجی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے. ہاں تو لیڈ تو انہوں نے نہیں کرنا, لیڈ تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. بیان چلا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے. نہیں آپ دوبارہ چیک کر لیں, آپ دوبارہ چیک کر لیں. اچھا وہ چلا دیکھیں, ہر چینل اپنے اپنے طریقے کار سے چلا رہا ہے. جو ہم نے پڑھا ہے, جو سنا ہے, جو سیاق و سباق کا ہے, وہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ آ کے احتجاجی تحریک کو لیڈ نہیں کریں. وہ اپنے والد کے لیے آئیں گے جب بھی آئیں گے, اور وہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی نہیں آئے. ایک ہفتہ رہ گیا نا. نہیں دیکھیں, اچھا مجھے اس سے ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں, مجھے کوئی ایک بیان دکھا دیں, علیمہ خان کا دکھا دیں, پارٹی لیڈرشپ کا دکھا دیں, سلمان اکرم راجہ کا دکھا دیں, شیخ وقاص اکرم کا دکھا دیں, جو پارٹی آفیشیل عہدیدار ہیں, کہ جس نے کہا ہو کہ 5 تاریخ کا احتجاج قاسم اور سلیمان لیڈ کریں گے. کوئی ایک لیڈ نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست کو جب ہماری تحریک عروج پہ ہوگی تب قاسم اور سلمان سے قاسم نہیں آپ جوائن کریں گے. قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے. اب یہ ٹائمنگ ہم نے یا نہیں ڈیسائیڈ کرنی, یہ ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرنی ہے انہوں نے, کہ آیا انہوں نے سفارتی محاذ دنیا میں سنبھالنا ہے یا تحریکی محاذ سنبھالنا ہے, یا ان کی والدہ نے یا ان کے والد نے یا ان کی پھوپھیوں نے. یہ تو ایک فیملی کا ہونا نا, ہم لوگوں کے کہنے پہ اپنی ٹائمنگ تو نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. یہ تو آپ کا فیصلہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے ابھی تو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے نا, اور نقطہ آغاز ہوگا 5 تاریخ کو ایک اپنا تحریک عروج کی طرف بڑھے گی. تو ہم تو اس وقت عروج کی طرف بڑھے گی, عروج پہ ہوگی انشاءاللہ, وہ آپ دیکھ لیں گے 5 تاریخ. ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی, تو 5 تاریخ کو آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا ہفتہ ہے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہفتہ ہے, آپ کو انشاءاللہ نظر آ جائے گا. اچھا نظر آئے گی. چلیں یہ حسان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید, آپ پہلی دفعہ شو میں تشریف لے کر آئے. یہ کیوں اتنی گرمی سردی ہو گئی ہے؟ یہ اب ہم پنجاب اسمبلی سے جو مناظر ہمیں نظر آئے, آپ کے ساتھ بھی دھنگا مشتی, بلکہ آپ بھی دھنگا مشتی میں انوالو تھے, اتنی گرما گرمی کیا ہے؟ یہ تحریک کا پریشر ہے یہ جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں لوگ؟ جی بس دیکھیں آپ ان کے جس طرح ابھی یہ کنفیوزڈ ہیں, ساری کی ساری پارٹی جو ہے جماعت ہی کنفیوزڈ ہے. اسی طرح یہ اسمبلی میں بھی ہوا کہ یہ وہاں پہ ایک جو اسمبلی کی کاروائی تھی اس کے اندر خلل پیدا کر رہے تھے, ہوٹنگ کر رہے تھے, شاؤٹنگ کر رہے تھے, اور اس میں میں نے بلکہ ان کے ایک ممبر ہیں جو چیئر کو مخاطب ہو کر ان کو بڑے غصے سے نیچے اور بڑی ڈیمیننگ وے میں ان کو کہہ رہے تھے کہ میں چیئر کو ڈکٹیٹ کروں گا. اچھا. جبکہ اسی ٹائم پہ ایک بڑے 5-6 بلز تھے جن کی بڑی امپورٹنس ہے, اس میں آٹزم سے ریلیٹڈ, اینٹی نارکوٹکس سے ریلیٹڈ اور کچھ اور. تو میں نے وہاں پہ, اور ایک اجلاس کی جو قیمت ہے منصور صاحب 8 سے 9 کروڑ روپیہ آتی ہے صوبائی اسمبلی کا اجلاس, اور وہ بڑا ایک سیریس پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ یہ ہوٹنگ جو ہے, میں نے اس کو روکنے کے لیے اسپیکر صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ ایک سیریس فورم ہے اور آپ ان کو پلیز. تو آپ کو منع کر رہے تھے؟ نہیں وہ اسپیکر صاحب تو آپ کو منع کر رہے تھے کہ آپ ڈسٹرب مت. وہ ویڈیو کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں جو آئے ہیں, وہ ساری کمپلیٹ تو سیکوینس میں آئی نہیں ہے. جب یہ لڑائی ہوئی آپ کی, یہ اسکرین کے اوپر بھی چل رہی ہے, تو اس سے پہلے آپ کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کریں؟ اس وقت یہ دیکھیں جی روٹین پریکٹس ہے, آپ جب چیئر سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں تو چیئر اس وقت بعض اوقات آپ کو الاؤ کرتی ہے بولنے کے لیے, بعض اوقات وہ آپ کو مائک نہیں دیتی. آپ کو نہیں الاؤ کیا جائے؟ نہیں, اس وقت شروع میں انہوں نے میری بات سنی, اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کہا گیا یہ بیٹھ, لیکن آپ نہیں بیٹھے؟ نہیں میں بیٹھ گیا. تو نہیں, آپ تو کھڑے ہوئے تھے جب آپ کے اوپر وہ آئے ہیں پاکستان, تو اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہو گیا. اچھا آپ دوبارہ کھڑے. تو یہ لڑائی اس حد تک کیوں چلے گی؟ ایسا میں ان کو یہ کہہ رہا تھا, کہہ دیا کہ وہ اتنے غصے میں. میں ان کے رویے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا اور میں اپنی رائے دے رہا تھا کہ ان کو باہر جانا چاہیے. اس پہ یہ پیچھے سے سیکھ پا ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ جملے کسے ہیں. اچھا. اور وہی جو ان کا ایک بدتمیزی کا کلچر رائج ہے ان کی جماعت میں, وہی انہوں نے فلور پہ کیا. اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اسمبلی سے باہر ہیں تو وہاں پہ بھی شاید آپ کے کچھ لوگ تھے یا
نون لیگ کے کسی اور رہنما کے لوگ تھے جنہوں نے دوبارہ گالم گلوچ کی؟ دیکھیں ہماری جماعت کے اندر تو اس طرح کے عنصر پائے نہیں جاتے ہیں، اور جب اندر ہم سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، سب کی چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، ووٹر سپورٹر بھی ہوتے ہیں، اور سب کی فیلنگز اٹیچڈ ہوتی ہیں، تو آئی کانٹ سے کہ چاہنے والے سپورٹر گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اسمبلی میں؟ دیکھیں جی، باہر ایک اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جمہوری کے جہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اسمبلی کے احاطے میں کوئی بھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسمبلی کا احاطہ نہیں، آئی مین باہر نا، باہر کا بلڈنگ کے باہر کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ بھی وہاں سے گزرتے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ملک صاحب یہ ہو کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں بولیے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں، آپ نے ان کی بات میں ہی ان کا تضاد پکڑ لیا میرے بھائی کا، کہ بات یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو قائم مقام ہے معین قریشی صاحب، وہ بات کر رہے تھے، یہ انٹرپٹ کر رہے تھے، اور یہ اس طرف بار بار اپوزیشن کو جو بھی اشارے کر رہے تھے یا جو بھی یہ ہوٹنگ کر رہے تھے یا جو بھی ڈیروگیٹری لینگویج یوز کرتے، اس میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے ان کو دعوت دی آئیں، جو میں نے سنا، میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ دعوت دی آئیں؟ ہاں، یہ انہیں اشارہ کر کے بلایا ہے پی ٹی آئی کے؟ یس، ان سے ان کی، اور پھر وہ آگے؟ اچھا، آپ وہ فوٹیج نکال لیں جب یہ ہو رہا ہے۔ اسپیکر صاحب جو اسپیکر کی کرسی پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہوں، بارہا ان کو منع کریں، حسان ریاض صاحب آپ غلط کریں، نہ کریں، چپ کر جائیں، بیٹھ جائیں، یہ نہیں بیٹھ رہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈیروگیٹری لینگویج کی، دیکھیں انسان ہے، ہیٹ آف دی مومنٹ، ایک منٹ میری گزارش سن لیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایک منٹ میری سن لیں، آپ بات سن لیں۔ الٹیمیٹلی بندہ آپ کا اٹھ کے گیا وہاں۔ ہاں، جب انہوں نے کی، وہ گیا، آپ اس کو سلو موشن میں چلائیں، انہوں نے پہلے مارا ہے، اس نے بلاک کیا، اور پھر اس نے مارا ہے، آپ چیک کر لیں۔ آپ کی طرف فوٹیج کے اندر اٹھ کے بھاگتا ہوا جائے ان کو مارنے کے لیے۔ میں بڑا کلیئر ہوں، آپ میری گزارش سن لیں، میں بڑا کلیئر ہوں۔ سیٹ سے نہ ڈیروگیٹری لینگویج کو الاؤ، سیٹ سے اٹھ کے یہ گئے تھے کہ وہ گئے تھے؟ وہ گئے ہیں، یہ بھی اٹھے ہوئے تھے، دونوں اٹھے ہوئے تھے۔ گزارش سن لینا سر آپ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارا ہے، اور پتہ نہیں پھر یہ وکٹری کا نشان بنا کر کیوں نکل رہے تھے؟ میں نے تو نہیں وکٹری بنائی حسان صاحب، نہیں، آپ فوٹیج دکھانے، آپ نے مارنے کی کوشش کیا، آپ کا لگا نہیں، وہ کیونکہ میری طرح کا آپ کا بھی فیٹ زیادہ آپ سے ہوا نہیں، وہ بڑا سمارٹ بوائے ہے، اس نے بلاک کی اور ساتھ ہی اس نے مار دیا۔ ہاں، غلط ہوا ہے، گالم گلوچ بھی غلط ہے، ڈیروگیٹری لینگویج بھی غلط ہے، اور ہاتھا پائی بھی غلط ہے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد، دیکھیں میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو اسپیکر صاحب نے منع کیا، ٹھیک ہے، بٹ دیٹ از بارہا منع کیا، سن لیں، بٹ دیٹ از بٹوین ہم اینڈ دی اسپیکر نا، یہ ان کے اور اسپیکر کے درمیان کا معاملہ ہے، غلط ہو، اس میں تیسرا بندہ بیچ میں آپ غلط سن رہے ہیں نا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ اپوزیشن کے اسی رکن کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو اسپیکر صاحب نے اس خالد نثار ڈوگر کو نہیں کہا کہ آپ چپ کر دیں، وہ ان کو روکتے رہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جب یہ نہیں رکے، ظاہری بات ہے ہیٹ آف دی مومنٹ ہوا، پھر پی ٹی آئی کا بندہ نے کہا اچھا جی میں آنا، میں کہتا ہوں غلط ہوا، ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے اسمبلی فلور پہ۔ ہاتھا پائی کس نے آغاز کی؟ آپ سلو موشن میں چلائیں ویڈیو، سلو موشن میں ابھی چلا لیں، میں آگے بیٹھا ہوں، یہ پیچھے سے آ رہے ہیں، بھائی آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی یہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے گئے تھے یا آپ کا بندہ اٹھ کے سیٹ سے ادھر گیا؟ یار آپ دعوت دیتے رہیں گے تو ایک بندہ آ جائے، میں کہتا ہوں غلط ہوا ہے، جذبات میں قابو نہیں پایا۔ منصور صاحب ایک کنفیوژن کی سٹیٹ میں یہ ابھی بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کس نے کس پہ ہاتھ اٹھایا، مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سیریس فورم پہ دو جماعتوں کے اگر ممبرز آپس میں وہاں پہ دھونس جما رہے ہیں، ایک دوسرا وہ آ کے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، وہاں پہ یہ جو جھگڑے کا ماحول ہے، کیا یہ ایوان اس لیے بنے ہیں؟ ٹھیک، میں ملک صاحب سے، نصر اللہ ملک صاحب، وہ بیٹوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، تو بیٹے پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، لیکن ہمارے ممبر جو ہیں وہ تیش میں آ رہے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو درست بات ہے احسان صاحب نے بات کی کہ اسمبلی کا فورم اس طریقے سے، جس طریقے سے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں گالیاں دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی اچھا امپریشن نہیں جا رہا آپ کے پارلیمان میں۔ یہ ابھی ہوا ہے، پچھلے 10 سال میں ہوا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی سالوں سے ہوا، لیکن یہ اس نے پیک پکڑی ہے آپ کے 2013 کے بعد سے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے تھے، لیکن نہیں ہوتے تھے 90s میں شاید اتنی لڑائی کے واقعات نہیں ہیں میرے خیال میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تقاریر ہوتی تھی، لیکن جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر مائک چلے ہوئے ہیں، ملک صاحب آپ تو مجھ سے سینئر ہیں، آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ کلچر ضرور تھا کہ آپ کے وہ ڈیسک پہ جو ہے ڈیسک پہ جائے جاتے تھے، بجٹ کی کاپیاں پھاڑی جاتی تھی، اسپیکر کے ٹیبل پہ پھینکی جاتی تھی، لیکن شاید گالم گلوچ اتنا شاید میں نے شاید کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، جو یہ پچھلے 10-12 سال کی سیاست ہے، اچھا اس سیاست کے اندر غصہ ہے، اس سیاست میں دشمنی ہے، اس سیاست میں ڈائلاگ کی کمی ہے۔ پہلے سیاست تھی، مخالفت تھی، اعتراضات تھے، ایک دوسرے کے اوپر تقاریر تھی، الزامات تھے، لیکن اب تو دیکھیں نا پچھلے 10-15 سال میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا،
फलां चोर है, डाकू है। नहीं बैठा तो जा सकता नहीं, वो बयानिया तो यही है ना। केपी के अंदर भी 11 सीटों पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये वो बात आपकी दुरुस्त है, जरूरत के तहत बैठा जा सकता है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया। देखिए आप कारकुनान, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया, मुसाफा किया। अपनी पार्टी के, मैं कई लोगों से वाकिफ़ हूँ, उनके सोशल मीडिया पर बैठे, उन्होंने इतनी गालियाँ दी अपनी लीडरशिप को कि आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया। ये मिजाज रिफ्लेक्ट हुआ है लीडरशिप के बयानात की वजह से नीचे तक आ गया। अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर भी है, ये नफ़रतें बहुत दूर तक जा चुकी हैं, जिसको कम करने की ज़रूरत है। रही बात जिसका आगाज़ आपने किया था कि जो 5 अगस्त को, बल्कि अभी हाफिज़ साहब ने भी कह दिया कि 5 अगस्त को नुक्ता आगाज़ होगा। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा उस रोज़ पीक पे होगी एहतिजाजी तहरीक। जी ऐसी है। और ये पीक पे तहरीक आज 7 दिन रह गए हैं जी, हफ्ता आप देख लें इसमें कितनी पीक पे पहुंची तहरीक है। पीटीआई खुद कंफ्यूज है, पीटीआई को खुद पता नहीं है कि वो उसने एहतिजाज करना है तो करना कैसे है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये एहतिजाज खैबर पख्तूनख्वा में एक जुलूस होगा, बाकी पूरे पंजाब में गलियों में तस्वीर होंगी। मैं आपसे हाफिज साहब अकेले ही पे निकलेंगे मेरे ख्याल में, आलिया हमजा साहब भी हैं, वो खैर मैं वो पूछता हूं उनसे। मैं वही आपसे अर्ज करूं, मसला ये है कि पीटीआई को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, या उनके अंदर पार्टी के अंदर इतनी तफरीक है कि किसी को कुछ पता नहीं है। और अली मीर गंडापुर साहब तो पंजाब को देखना चाहते हैं, वो कहते हैं बार बार हमें कहा जाता है कि तुम निकलो, लेकिन पंजाब निकल के दिखाए। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए अपनी सफ़ों के अंदर मौजूद है। उनके बेटों ने बिल्कुल नहीं आना था, जो आपने आपके प्रोग्राम में कई बार तज़किरा हुआ, आपने भी कई बार कहा। लेकिन हीरो कहते हैं ना सर, नहीं आज भी हमारी टीम ने अलीमा खान साहबा से, मेरे पास मैसेजेस वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुए जिसमें हमने कैटेगोरिकली उनसे पूछा कि भाई ये खबर सही है। इमरान खान साहब के बच्चों ने ना पाकिस्तान आना था, ना आएंगे, न किसी एहतिजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, ना वो एहतिजाज करेंगे। असल में सियासी कार्ड्स हैं जो पीटीआई खेल रही है। लेकिन मैं 2 जुमले अगर कह दूं जिसका जिक्र भी हाफिज फर साहब भी कर रहे थे, हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में होता है कि जी इमरान खान रेलिवेंट है, बाकी इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये तो कहा। देखिए सवाल ये है कि इस मुल्क में हमेशा सियासत में अपोजिशन रेलिवेंट होती है, हुकूमत कभी रेलिवेंट मीडिया पर नहीं होती, कभी डिस्कशन उस पे ऊपर नहीं हो रही होती। परवेज़ मुशर्रफ साहब हुक्मरान थे, उनकी कोई खबर नहीं चलती थी। खबरें ये चलती थी शहबाज शरीफ वापस आने वाले हैं, उनका त्यारा लैंड कर गया, त्यारा वापस भेज दिया गया, शहबाज मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आने लगे हैं, खबरें यही चलती थी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जेल में बैठे हुए थे मियां नवाज शरीफ और जो है मरियम नवाज। 2018 से लेकर 2022 तक क्या उस वक्त भी ऑपोजिशन इतनी ही डिस्कस होती थी? इसी तरीके से डिस्कस होती थी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मकसद इमरान खान साहब को ज्यादा कवरेज मिलती थी? देखिए हो सकता है शायद कुछ ज्यादा कवरेज, आपकी राय पूछ रहा हूं, ज्यादा हो सकती है मेरे ख्याल में। अच्छा। लेकिन ये कवरेज कम नहीं थी, उस वक्त भी रेलिवेंट नवाज शरीफ थे। क्यों नवाज शरीफ थे? नवाज शरीफ जेल बैठे थे, नवाज शरीफ को सरसद हॉस्पिटल में लाया गया, रोजाना खबरें उनकी चलती थी। आज फलां शख्स मिलने आ रहा है, आज अडियाला जा रहा है, आज मुलाकातें हो रही हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, खबरें उन्हीं की थी, और फिर ये तय किया गया बाकायदा कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजो, जी जान छुड़ाओ। हुकूमत नहीं चल रही। अब मुझे बताया जेल में बैठा हुआ नवाज शरीफ हुकूमत रोक रहा था। ठीक, सिर्फ खबरें, डिस्कशन, मौजूआत, प्रोग्राम्स उस पे थे। यही फार्मूला यहाँ भी होगा मेरे ख्याल में। खान साहब के लिए ये फार्मूला शायद ना हो। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ ने, मैं अक्सर इनके प्लेटलेट्स भी तो नहीं कम हो रहे ना? नहीं, देखिए प्लेटलेट्स से कम करवाने को तैयार हैं। अच्छा, इनकी रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि आपकी रिपोर्ट्स कोई मानने को तैयार, इनकी रिपोर्ट्स मान ली थी उन्होंने? इनकी रिपोर्ट्स मान ली गई थी। अब मसला ये है कि उनकी रिपोर्ट्स तो वो देखिए रिपोर्ट्स वो तो कहते हैं मुझे वुजू का पानी नहीं मिल रहा। यही प्लेटलेट्स की तरह की रिपोर्ट है ना कि जी मुझे खाने को नहीं दिया जा रहा। हार्पिक जो है वो पिलाया गया था, किसको पिलाया गया था? बुशरा बीबी ने कतरे डाल दिए थे। क्यों पिलाया गया? यानी वो रिपोर्ट भी नहीं मानी कि नहीं जी आपको नहीं पिलाया गया। अगर बाहर जाने की इजाजत होती तो वो उसी रिपोर्ट में बाहर चली जाती। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी कबूलियत नहीं है बाहर आने के लिए भी, और उनकी रिपोर्ट्स की मकबूलियत है। मकबूलियत यकीनी बात है, हर उस लीडर की होगी जिसको आप जेल भेज दें। हाफिज साहब, अगर आप लोगों की मकबूलियत है तो सर ये क्यों इस तरह की बात करें कि पंजाब जो है वो बिल्कुल फारिग होगा, शायद आप ही अकेला जुलूस निकालेंगे? मैं एक मिनट सिर्फ इनकी थोड़ी सी बात की पे जवाब देना चाहूँगा। ये अच्छा हो गया इन्होंने खुद ही बात कर दी कि नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो पता लगता था फलाना मिलने जा रहा है, फलाना मिलने जा रहा है। मैं अभी हमाद अजहर साहब की तरफ बैठा था, फिजुल्ला न्याई साहब मिलने आए थे, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि नवाज शरीफ साहब के पास ना 500 बंदे की लाइन लगी होती थी। तो यानी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दौर में फैसिलिटेशन क्या थी, जुल्म और जबर नहीं था कि इमरान खान से उसके वकील भी नहीं मिल सकते, उसकी फैमिली भी नहीं मिल सकती, उसके सियासी रुफ़का भी नहीं मिल सकते, और नवाज शरीफ साहब के लिए VVIP कल्चर था जी, उनकी हैसियत उतरवाए जाते थे। नहीं, वो चलो हैसियत पे ना ही बात करें। जब वो दुनिया में क्या नाम है हीरो था,
تو اس وقت بھی اتفاق فاؤنڈری پہ تھے اور جنرل جیلانی کی گود میں پلنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس لیے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جیل کی ہو رہی ہے نہیں، میں اس لیے سہولتوں کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا اے سی اترواتے تھے. اچھا، جب وہ گرفتاری دینے آئے تھے میں ساتھ تھا جی. میں ایک جملہ کی جملہ کہہ دوں، جب میاں نواز شریف گرفتاری دینے آئے تھے اس طیارے میں ان کے ساتھ تھا. میاں نواز شریف رن وے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عدنان کو میرے ساتھ جانے دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ حکم صادر کر دیا گیا تھا کہ کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. ہاں تو یہ کون سی جیل میں یہ کون سی فیسلٹی ہوتی ہے؟ 5 اسٹار تو ہوٹل میں تو نہیں جا رہے تھے. ان کو اڈیالہ جیل لے کے جانا تھا یہاں سے، لاہور سے. ان کو ایئرپورٹ رن وے سے لے کے گئے تھے، لفٹ کیا گیا. مجھے ہسٹری میں بتا دیں کہ کسی ملزم کے ساتھ ڈاکٹرز کو بھیجا گیا. میں جملہ عرض کرتا ہوں، وہ جیل کے اندر بند اس وقت نہیں تھے جب تک وہ مسافر طیارے کے ذریعے اسلام آباد لینڈ کر کے جیل کی دیوار کے اندر نہیں جاتے. اریسٹ ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کسٹڈی آف وہ جیسی بلکہ سیڑھیوں سے بھی نہیں ابھی اترے تھے، ان کو تو جہاز کے اندر سے سیڑھیوں سے اترتے یا جہاز کے اندر سے آپ پکڑیں گے. کسی مریض کو اگر وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جیل کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا. سرکاری ڈاکٹر دے دیں. ڈاکٹر وہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ ڈاکٹر عدنان نہیں ملے گا. آج عمران خان کہہ سکتے ہیں مجھے ڈاکٹر فیصل دے دیں. ڈاکٹر فیصل کی ڈیمانڈ ہوئی ہے. نہیں، ڈاکٹر فیصل گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر فیصل دے دیں، ابھی میرے نال ہی سر. ڈاکٹر فیصل گئے ہیں، چیک اپ کرنے گئے ہیں، رپورٹس دے. وہ تو ڈاکٹر عدنان بھی گئے ہیں سر، لیکن ڈاکٹر عدنان بھی جا کے دیسی مرغے تو جا رہے ہیں نا جیل میں جی. وہ تو اپنی پیسوں سے کھا رہے ہیں نا جی. وہ تو آپ نے جیل میں اگر جائیں گے، ہم بھی ہو کے آئے ہیں وہاں اپنی پیسوں. اور بائی دا وے اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی جب میاں صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا. سر گزارش ہے، میں ویسے ایک بات ان کو عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ سارے، اچھا میاں نواز شریف کے ساتھ جو سہولیات تھی، ابھی انہوں نے کہا بہت لائن لگی ہوتی تھی. یہی پرویز شیخ صاحب باہر بیٹھے ہوتے تھے فٹ پاتھ کے اوپر. یہی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ عرفان صدیقی صاحب باہر بیٹھے ہوتے تھے. اگر آج بھی باہر یہ بیٹھتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی تھی جیل میں؟ میری ملاقات ہوئی تھی. آپ کی میاں صاحب سے ہوئی؟ اور بھی جرنلسٹ کی؟ میری نہیں ہوئی. میں گیا میں آپ سے غرض کروں نہ، میں عمران خان صاحب آج لسٹ بھیجیں گے. یہاں پہ جرنلسٹ کو ملنے نہیں دیا جا رہا. عمران خان صاحب کے اپنے، اچھا جب کب بند ہوئی جرنلسٹ کی ملاقاتیں؟ مریم نواز صاحبہ سے کسی کی ملاقات ہوئی؟ میں سر گزارش کرتا ہوں، عمران خان صاحب جو پہلے لسٹ دیا کرتے تھے ساری ملاقاتیں ہوتی تھی. نہیں، ایک منٹ، کتنے لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی؟ 6 لوگوں کی. حمزہ شہباز صاحب بھی جیل میں رہے ہیں، ان سے کسی کی ملاقات کروائی گئی ہو. مریم نواز صاحبہ رہی ہیں، ان سے کسی کی ملاقات کروائی گئی ہو. 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں. ایک تو بات یہ کہ آپ نے کہا نا کہ قبولیت اور مقبولیت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. قبولیت تو مقبولیت کا انہوں نے کہا قبولیت نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، مقبولیت تو سب کو پتہ ہے نا. قبولیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہوتا. لیکن پھر بھی عمران خان کہتے تھے کہ میں جیل میں ان کو رلاؤں گا. ایک منٹ میری بات سن لیں سر. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم بالکل کلیئر ہیں. جو قبولیت ہے نا وہ اللہ کے ہاں سے ہونی ہے جب بھی جس کی ہونی ہے. کوئی بندہ زمین پہ بیٹھا ہوا کوئی خدا نہیں ہے. اگلی بات، شہباز شریف کو قبول کر لیں، پھر اللہ کے یہاں قبولیت ہے. نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ بوٹ پالش والے کی کسی کی قبولیت. میں سمپل اللہ والی بات کر رہا ہوں نا، آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا سر گزارش، تو یہ خود اندر سے جو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمارا پیغام لے لو، کبھی کہتے ہیں جب وہ نہیں لیتا تو پھر کہتے ہیں اچھا رہنے دو. کسی کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کریں، پھر میں صرف 2 چیزیں آپ سے بات کر رہا ہوں. نمبر 1، یہ سب مان رہے ہیں اس وقت مقبولیت عمران خان کی ہے. آپ سب نے ایڈمٹ کیا نا. ایک قبولیت کا ایشو ہے، وہ بھی کسی وقت بدل جاتا ہوتا ہے. یہ ابھی تو جو لوگ ارریلیونٹ ہیں، جو اسلام آباد کا آئی جی نہ لگا سکیں، جو اسلام آباد کا کمشنر لگا سکیں، اس حکومت سے بہتر ہے بندہ گھر بیٹھ کے عزت سے دال روٹی کھا لے. صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم نے چینی کے باہر ایکسپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے، اس میں مال بنانا ہے. ہم تو صرف مال بنانے کے لیے حکومت میں بیٹھے ہیں. سینٹ کی سیٹوں پہ جو آپ نے ڈیل کی وہ اسی حکومت کے ساتھ کی. اب سن لیں، سینٹ کی سیٹوں پہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر تھا جس نے کہا تھا تناسب سے، جس تناسب سے آپ کی سیٹس بنتی ہیں اتنی الیکشن. جب وہ تیارہ، رک جائے میری بات سن لیں، تاکہ خرید و فروخت کا بازار نہ گرم ہو. خرید و فروخت کا بازار ہم نے تو اپنی ایک سیٹ کم ہی تقریباً کر لی. نہیں، ہم نے تو پوری لی ہے، ہم نے تو کوئی ایکسٹرا نہیں لی. ایکسٹرا دی ہیں؟ نہیں دی. آپ اس کا حساب بنا پوری ملی ہیں، جتنی وہ ڈیزرو کرتے تھے اتنی ملی ہیں. جب آپ ان کو ریزرو سیٹوں کا تحفہ دے دیں گے آؤٹ آف دی وے جا کے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب سسٹم سارا ایک سائڈ پہ چل رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے غلط کیا. ٹھیک، اس وجہ سے آپ دیکھیں چیزیں خود. مقبولیت سر، مقبولیت کا دعویٰ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں مقبولیت ہے. آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی وہ فریگمنٹ آف پاسٹ ہے. لیکن ایک جو انہوں نے زہر انہوں نے معاشرے میں، معاشرتی نظام میں چھوڑ دیا ہے، یہ جو بدتمیزی کلچر، یہ اونچا اونچا بولنا. یہ ابھی بھی مائک لگا ہوا ہے، ایون میرے بھائی ہیں حافظ صاحب، لیکن ان کو عادت ہو چکی ہوئی ہے وہ جلسوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اونچا اونچا بولنا. جب ان کو دلیل پاس نہ رہنا تو ہاتھا پائی کا استعمال کرنا، پی اے ایف کی بیسز کا رخ کر لینا، جنا ہاؤس کا رخ کر لینا.
اداروں کا رخ کر لینا، سپریم کورٹ کا رخ کر لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جب ان کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ باڈی میں ایگریشن جو ان کو انسٹل کر دیا گیا وہ ادھر ہی ہے. سپریم کورٹ آپ کو پیسے پتا ہے کون گیا؟ میں ذرا اس پہ لیکن سپریم کورٹ یہ وہاں پہ مجھے تو ڈی چوک کا دھرنا یاد ہے جو سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے دیے رکھا ہے. نون لیگ کا یاد ہے مجھے تو ان کا بھی یاد ہے. آپ لوگ یاد ہے ہم نے تو لانگ مارچ کی تھی جب وکلاء کو ہم نے بحال اس سے پہلے سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ سے پہلے جب آپ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ وہ یاد ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی ہمیں وکلاء کی تحریک بھی یاد ہے لیکن جو ہم اپنے لے لوگ کر چلے تھے. ڈسکوالیفائی بھی کروا بیٹھے تھے نا، طارق عزیز صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، میاں منیر صاحب بھی ہو گئے، تو ادھر بھی تو ہو رہے ہیں، دیر سے ہوئے ہیں. بچر صاحب ہو گئے نا جنہوں لوگ نہیں دیکھیں میں تھوڑا سا بتاؤں، اس وقت زمانے میں سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کو اڑا کے رکھ دیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے بعد پی ٹی آئی نے جتنا عدلیہ کے خلاف تو پال کے رکھا ہے سپریم کورٹ، عدلیہ کے خلاف جتنے بیانات دیے اعظم سواتی صاحب سے لے کے باقی کئی دوست ہمارے ہیں، کسی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں عدلیہ کی طرف سے ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو نہیں ملا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے. بعد کے مقدمات ہیں دوبارہ کہیے، آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم نہیں ملا؟ بلہ چھین لیا، جماعت کی تشخص چھین لیا، اتنے ناراض ہیں اور یہ موجودہ چیف جسٹس سے بھی ناراض ہیں، پچھلے والے سے بھی ناراض ہیں. نہیں سر، یہ بلہ چھینے سے ذرا تھوڑا سا دیکھیں، ہم دو چیزوں کو مکس نہ کریں. بلہ چھینے سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جب آپ اقتدار سے نکلے آپ نے ہر جج کو للکارا، ہر جج کو برا بھلا کہا، ہر جج کے خلاف اتنی سخت تقاریر کی اور آپ کو کہیں سے کنٹیمپٹ کے نوٹس نہیں ملے، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ملے سر نہیں ملے نا، بلایا معاف کر نہیں دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو کنٹیمپٹ کا پورا کیس انہوں نے پیش کیا تھا. جواب لیتے میں گزارش کرتا ہوں کنٹیمپٹ کے نوٹس تو سکندر سلطان راجہ کو ملنا چاہیے تھا. جب عمر عطا بندیال نے 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرانے کا کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن جب نہیں کرایا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ان کو لگنی چاہیے. نہیں سر ایک منٹ، ہم تو آئین کی روح میں، یا تو آپ آئین کی کتاب کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ آئین نہیں ہے، اب آئینی عدالت چلنی ہے. سر سن لیں، ملک صاحب کی بات کمپلیٹ ہونے. جب یہ عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں ان کی پہلی تقریر نکال کے دیکھ لیں، میں اب وہ ٹی وی پہ دہرا نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے کہا یہ سکندر سلطان اتنا فلاں فلاں فلاں، اتنی گندی زبان سے وہ تقریر تھی کہ جس پہ جناب کہا گیا جی کہ ان کو بلاتے کیوں نہیں، کسی نے نہیں بلایا. ٹھیک، تو اس وجہ سے مطلب قصور سارا عمران خان صاحب نہیں، ان کو رعایتیں ملتی رہی اس زمانے میں، رعایتیں ملتی رہی. کیا ایسا نہیں ہوا؟ لیکن دوسری طرف کسی نے ایک لیکن وہ سر کلیم کرتے ہیں ہمارے بلے کا نشان چلا گیا، یہ رعایت ہے. یہ بات کی کہانی ہے. یہ پاکستان کی الیکشن تاریخ جب لکھی جائے گی تو آبویسلی یہ اتنا بڑا سانحہ. سر دیکھیں یہ اس وقت کی کہانی ہے. اگر آپ کے نمبرز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کیا اس وقت پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ہے نا. تو پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا نا کہ یہ وہ جماعت تھی جسے آپ نے اسے انتخابی نشان بھی نہیں دیا، اس کے باوجود وہ سب سے بڑی جماعت نہیں. سر میں گزارش کروں اس انتخابی میں سر اس سیاسی جماعت کو جب یہ اندازہ تھا کہ ان کی لڑائی کس حد تک، اچھا ان کو اپنی فائل پوری کرنی چاہیے تھی. اچھا لڑائی کو اسیس کر کے میاں نواز شریف سے اپنے ٹکٹ، یہ لڑائی نہ ہوتی تو پھر شاید پھر سر میاں نواز شریف سے سائن شدہ سینٹ کے ٹکٹ آپ نے آزاد کر دیے. جی ہاں، کیوں کیے تھے؟ اور غلط کہتے ہیں نا اسے. نہیں غلط نہیں، اس لیے غلط کہتے ہیں نا آپ. سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ غلط ہم کہتے رہے، ان کو بھی وہ غلط کہتے ہیں. عدالت نے جب آپ کہہ رہا ہوں آپ غلط کہتے ہیں نا. وہ نواز شریف صاحب کو وہ نشان لے لیا گیا، وہ ٹکٹ واپس کیے گئے، وہ سینیٹرز کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، ہم کہتے ہیں وہ غلط تھا. سیاسی اور اخلاقی طور پہ ان سے بلے کا نشان نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ان کو اپنی ڈاکومنٹیشن الیکشن کے حوالے سے پوری کرنی چاہیے. سر آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے پھر آپ کا چلان ہو جاتا ہے، پھر آپ چیخے مارتے ہیں. سمپل سی بات ہے، ایک دن میں ایم کیو ایم کے الیکشن ہو جاتے ہیں، اے این پی کے الیکشن ہو جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں، ان پہ نظر کرم ہے. اور آپ نے بس میم میخ نکال کے بارہا اس طرح نہیں، اس طرح کرائیں، اس طرح نہیں، اس طرح کرائیں. سمپل سی بات تھی کہ وہی بات ہے کہ قبولیت نہیں تھی، مقبولیت تھی. اور جو جہاں تک آپ نے بات کی نا عدالتوں کی اور کنٹیمپٹ کے نوٹس نہیں، عمران خان نہیں کنٹیمپٹ کے نوٹس بھگتے ہیں. عمران خان ہی کیا نام ہے، کوئی فخر والی گل نہیں، میری بات سن نہیں، مگر گئے تو ہے نا ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں. غور کیجئے گا پنجابی فلموں کے اندر مشہور ڈائلاگ ہوتا تھا، جگہ ہر نافرمانی والی جو شرافت والی گل تو انہوں نے یہ تمغے اکٹھے کیے نا، ہر نافرمانی والی بات جو ہے وہ ان کے تمغے. کنٹیمپٹ کا نوٹس بھگتا ہے، اس نوٹس کی آڑ میں سپریم کورٹ پہ بلوائیوں کے تھرو حملہ معافی بھی مانگی. پھر معافی بھی مانگی آپ لوگوں نے، مانگی نا کورٹ سے معافی. چلے سمپل تو سمجھے معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی پہ ہوتا ہے. چلے سپریم کورٹ میں گئے نا، مگر ہم نے وہاں قبضہ نہیں کر رہے. سپریم کورٹ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی اطہر من اللہ صاحب سے آپ لوگوں نے ان کے کورٹ سے معافی مانگی. مجھے افتخار چودھری کی کورٹ میں پہلا کنٹیمپٹ میں گئے تھے، میں اس وقت ساتھ تھا، مجھے اس لیے یاد ہے. کسی پرائم منسٹر لیول کے لیڈر نے کبھی اس ملک میں کہا او زیبا
اور زیبا جج صاحبہ ہاں کبھی کہا کسی نے؟ ہاں نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ چلیں سر سمپل سی بات ہے، آپ کا کیس ویسے پروف ہو گیا کہ واقعی بدتمیزی کا ایلیمنٹ تو ہے، جو آپ کے حریف آپ جو ہے ایک طرف ظلم پہ جبر کری جائیں اور کہیں کہ آگے سے آواز بھی نہ نکلے، آہ بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں ایک مجھے بریک لینی ہے، کیونکہ آگے جو ماحول بننے لگا ہے آج سے چند دن کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد جو ماحول بن رہا ہے، اور اسپیشلی آنے والا ایک ویک جو جس طرح فرما رہے تھے 5 اگست کے حوالے سے، تو اس میں یہ ماحول اور بھی زیادہ گرم ہونا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کیا اور بھی زیادہ بدتمیزی ہوگی، اور بھی زیادہ گرفتاریاں ہوں گی، اور بھی زیادہ کنٹیمپٹس ہوں گی۔ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ایک ہفتہ رہ چکا ہے 5 اگست میں، اور متضاد خبریں ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات کے اوپر بضد ہے کہ جناب دا شو ول گو آن، پروگرام رکے گا نہیں، پروگرام اسی طرح چلے گا۔ حسان صاحب یہ پروگرام اگر اسی طرح چلے گا، اب تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی جو ہے وہ ایکچولی اس میں آنے لگے ہیں، وہ بھی اسے لیڈ کرنے لگے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مہرنگ بلوچ کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے، اس تحریک کے اندر انہیں بھی شامل کر لیا جائے، ان کے ساتھ بھی احتجاج کیا جائے۔ پنجاب میں کیا ارادہ ہے، ان لوگوں کو آپ نے احتجاج کرنے دینا ہے کہ نہیں کرنے دینا؟ منصور صاحب ہم نے، کیونکہ انہوں نے میرے خیال میں آپ لوگوں نے مینار پاکستان پہ جلسے کی بھی اجازت مانگی ہوئی، کس ڈیٹ کے لیے؟ 5 تاریخ 5 تاریخ، تو وہ ابھی تک ملی ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں ملی۔ جی جناب۔ منصور صاحب ہم نے ان کو کبھی بھی احتجاج سے روکا نہیں ہے، ان کو ہمیشہ ہم نے کوئی نہ کوئی جگہ اسپیسیفائی کر کے دی ہے، اب وہاں پہ کریں، لیکن یہ نکلتے نہیں ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے ابھی بھی یہ جو کنفیوژن انہوں نے پہلے ہی پیدا کر دی ہے، وہ بیسیکلی ایک ریزن بنا رہے ہیں کہ بعد میں کنفیوژن ہی تھی یہ، اور وہ اس لیے لوگ نہیں نکلے۔ نہیں تو وہ جو انہوں نے بڑا آسان حل ہے، بڑا آسان حل ہے۔ کیا؟ سمپل سی بات ہے، ڈی سی صاحب کو، جناب کی حکومت ہے، ڈی سی صاحب کو کہیں ہمیں مینار پاکستان الاؤ کر دیں، ہم جلسہ کر لیں گے۔ کیوں سر؟ دیکھیں جی، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی، اگر مینار پاکستان نہیں تو ساتھ والا کوئی اور جگہ کوئی ملے گی، ابھی پہلے آپ کو نہیں ملی، ان کو پچھلی دفعہ بھی جگہ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو رکاوٹ کب آئی؟ میں آپ کے نام سے ٹکٹ چلوا دوں کہ حسان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 5 اگست کو جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی؟ میں نے ان کو کہا جی ان کو کہیں نہ کہیں تو ملے گی، کہیں نہ کہیں تو ملے گی، پاویں لاہوروں باہر ہی چلے جاؤ۔ چلے منصور پہ جب وہ لاسٹ ٹائم جو بکر منڈی کی دی تھی وہ تو لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی، لاہور بکر منڈی، لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے ملی تھی۔ آپ لوگوں نے کبھی اس گراؤنڈ میں جلسہ کیا نون لیگ نے؟ جی بالکل، ہم بھی اس بکر منڈی میں جہاں انہوں نے کیا، چلے ہم اسے ابتر میں بھی کرتے رہے ہیں، مینار پاکستان میں جب ہم نے کیا تو اس میں رات کو پانی چھوڑ دیا تھا اتنا۔ ہاں تو آپ بھی چھوڑ دیجیے گا، اجازت تو دیں۔ آپ نے بھاٹی کے وہ گلیوں میں کیا تھا 28 تاریخ کو، اور ہم نے 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان میں کیا۔ چلے جی، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ اس دفعہ کر لیں دوبارہ۔ نہیں اچھا نہیں، یہ تو چیلنج کر رہے ہیں انہیں، الاؤ کر دیں، آپ دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اعتراض کیا ہے ویسے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی، نہ ہماری آپ کی پارٹی کو، انتظامیہ کو، مریم نواز صاحبہ کی انتظامیہ کو اعتراض نہیں ہے۔ جب بھی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں، باقی کوئی اعتراض نہیں۔ جب بھی جو ہے وہ کبھی جلسہ یا اس کی اجازت مانگی گئی ہے تو سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو دیکھ کے جو ہے ان کو کب تک جواب دے دیں گے، ان کو پتہ ہے ان کی جماعت حکومت میں رہی ہے، تو جو لا اینڈ آرڈر کی جو ہوتی ہیں چیزیں دیکھنے کی، وہ دیکھ کے حکومت نے۔ ملک صاحب آپ نے پہلے ان کو کہا، آپ نے کہا کہ جی آپ دیکھیے گا پنجاب سے تو کوئی بھی نہیں نکلے گا، تو سر وہ ان کو تو جلسے کی اجازت ہی نہیں مل رہی، تو نکلے گا کون، کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں، اجازت تو دیں نا۔ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کو 2 چیزوں کے ساتھ آپ کو ملا کے دیکھنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اتنی آزادی سے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، یہ پی ایم ایل این کی حکومت مانے یا نہ مانے، لیکن ان کے اوپر سختیاں ہوں گی۔ بالکل اسی طریقے سے جب ایک ریڈ لائن تھی کراچی کے اندر، جب ایم کے ایم کے لیڈر الطاف حسین وہ کراس کر گئے، اس کے بعد ان کو احتجاج کی اجازت کراچی میں نہیں ملی۔ ٹھیک، کھل کے کھیلنے کا انہیں موقع دوبارہ پھر کبھی نہیں ملا۔ ٹھیک، تحریک انصاف اس ریڈ لائن کو کراس کر چکی ہے۔ تحریک انصاف یا عمران خان؟ تحریک انصاف میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو عمران خان یہ اکیلی ہے، عمران خان صاحب کی کسی اور کے پاس ہے نا سر؟ نہیں، پارٹی عمران خان مطلب چند لوگ ایکسیپٹیبل ہیں اور چند لوگ نان ایکسیپٹیبل ہیں، ان کی کوئی حیثیت پارٹی کے اندر نہیں، نہ عمران خان صاحب نے بننی دینی ہے۔ اچھا، دیکھیں نا، جس سیاسی جماعت کے اندر یہ کہا جائے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی میں لے آؤ، لیکن اسے کوئی ایسا عہدہ نہیں دینا کہ وہ سیکنڈ 2 نمبر بن جائے میرے، اور جب یہ فیضل النیائی صاحب تو اوپنلی بات کہتے ہیں، جب میں ان کو لے کر آیا پی ٹی آئی کے اندر تو عمران خان صاحب نے کہا پی ٹی آئی کے اوپر تم نے بڑا ظلم کر دیا کہ اس کو یہ کہہ دیا کہ وائس چیئرمین بنو گے۔ خان صاحب اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کوئی ان کے بعد کوئی قیادت موجود ہو۔
ये लड़ने लड़ने वाले उन्हें लोग चाहिए आपस में लड़ते टीम हैं। में भी तो जावेद नहीं, नहीं वाइस कैप्टन सर, थे ना, देखिए- वाइस कैप्टन तो होता है हमेशा। देखिए उनको वाइस कैप्टन पाकिस्तान की सियासी जमात में पीटीआई में नहीं चाहिए उनको। अच्छा, चाहिए होता तो कोई ना कोई ये सारी लड़ाइयों की सुलह करवा सकते थे ना। एक ऑर्डर करें कि आज के बाद कोई बात नहीं करेगा, हर तरफ लड़ते वो तो फिरते कह लोग। चुके हैं सर। नहीं, कुछ नहीं कहते, बस ऊपर से ही कहते हैं। अच्छा। एक ऑर्डर जारी कर दें कि आज के बाद ये पूरी पार्टी की चेन ऑफ कमांड होगी, कोई नहीं बोलेगा। मसला ये है कि पीटीआई उस रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, वो रेड लाइन है 9 मई। अच्छा, इनको आज तक इस बात की समझ नहीं आ सकी कि इन्होंने जहाँ रियासत के खिलाफ जिस तरीके से 9 मई को जो कार्रवाई की, उससे ये जान नहीं छुड़ा सकते उस वक्त तक जब तक ये सियासी जमात नहीं बनेंगे। अच्छा, ये सियासी जमात कैसे हैं, सवाल अभी ये है। क्या है ये? कोई मेरा ख्याल झुंड है, है? नहीं, अच्छा। मेरा ख्याल है ये अपने आप को इनकलाबी समझते हैं। अच्छा, ये समझते हैं कि जनाब हम चाहेंगे असम्बलियाँ, अभी ये पता है ये प्लानिंग कर रहे हैं, हाफिज साहब को पता होगा कि हम पंजाब असम्बली से भी रिजाइन कर जाएं। नहीं पूछ लें, हाफिज साहब इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। पंजाब असेंबली से रिजाइन? अच्छा, नहीं इनके पास खबर होगी, हमारे पास मैं ऐसी आपको कोई खबर शेयर नहीं कर है। रहा हूँ। अच्छा, पंजाब असम्बली से रिजाइन करने के वाले से, और हुकूमत ने क्या किया, तय किया हुआ है कि ठीक है ये ना भी आए हम असम्बली चलाते रहेंगे। नहीं तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मेरी गुजारिश नहीं, अभी भी तो होने लगे, लाहौर में तो होने लगा ना। ज़िमनी इंतखाबात में बहुत से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो बचेंगे वहाँ ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। सवाल ये है कि पीटीआई ने अपने आप को एक सियासी जमात के तौर पर आगे बढ़ना है, उस तरफ पीटीआई जा रही है। अब मुझे बताइए, किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होता है, वो ये कहे कि इस बार हम बंदूकें लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, वो ये कहे कि हम वहाँ से हमारी लाशें आएंगी, वो ये कहे कि तुम अगर पत्थर चलाओगे हम गोली चलाएंगे, तुम हमें एक डंडा मारोगे हम तुम्हारे ऊपर बंदूकें तान लेंगे, ये सियासी जमातें नहीं करती। सियासी जमातें अपने आप को अस्करियत से हमेशा अलग रखती हैं। ठीक, वो किसी सूरत भी अपने आप को उस जगह पे नहीं ले जाती जहाँ वापसी का रास्ता ना बचे। हाफिज साहब सियासी जमात बन जाए सर, झुंड ना बने जिस तरह वो कह हम कौन सा BLA हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। हाँ, हमें ट्रीट ज़रूर इस तरह किया जा रहा है कि जिस तरह हम कोई अलहदगी पसंद है, कोई दहशतगर्द हैं, कोई मुल्क दुश्मन नासिर है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, जिस वक्त पाक इंडिया जंग छिड़ी, आप उस वक्त ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें, और उसके बाद मैंने खोल के देखा था, आप अलीमा खान साहबा उस पे कह रही थी कि ये सारी ड्रामेबाजी देखें। अलीमा खान इनको एक बार फिर मारेंगे, फिर मार खा नहीं, लेंगे। अलीमा खान साहिबा सिर्फ खान साहब की बहन है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं है उनके पास, ठीक है, बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान है शेख वकास, जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकम राजा, गौहर साहब हैं चेयरमैन, आप उनको उठा के देख लें। मुझे नहीं पता उनने अलीमा खान ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया था। तमाम सियासी जमातों का सिर्फ इसीलिए शुक्रिया अदा किया था। वो तो कह रहे हैं आप सियासी जमात है नहीं ना। हम ही तो सियासी जमात हैं। अच्छा, बाकी तो सारी 47 की पैदावार है। सियासी जमात वो होती है जिसको जमहूर इलेक्ट करे, बिल्कुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोक द जोक वोट पड़े हैं। अब आप मुझे कहें कि आप मुझे इसका फार्मूला बता दें कि एक सीट है आपके पास और 2 रिजर्व सीटें आ गई हैं, ये कौन से फार्मूले के साथ, आइन में, कानून में कोई बता दें। भुट्टो की सजा को 50 साल बाद, 40-45 साल बाद एडमिट किया गया कि अदालती कत्ल था, एडमिट किया कि गलत था, तो कोई नहीं, हम तरीक से नहीं सीख रहे। 10 साल 15 साल बाद आप इन सब चीज़ों को अंडू करेंगे और कहेंगे कि ये तारीखी तौर पे स्याह दौर था, और अदालतों का भी ये वाकई ये अगर हिस्ट्री ने अंडू किया ना, तो आप लोगों के हवाले से अगर जिस तरह ये फरमा रहे हैं हाफिज साहब, तो कुछ ज़्यादा सुनहरी हरूफ में नहीं लिखा जाएगा तारीख। नहीं, हिस्ट्री किस चीज़ को अंडू करेगी? आप इनके जो इनकी 26वीं आईनी तरमीम, इनकी जमात, उनका रवैया और इनके जो इन्होंने जो फसादात अभी तक किए हैं उनको अंडू करेगी तारीख, या जो आगे ये दिन ब दिन करते जा रहे हैं, जो रवैया इन्होंने अभी तक मुसलसल रखा हुआ है, उसको अंडू करेगी? नहीं, वो जो आपने कानून साजी की उसे वो कह रहे हैं अंडू करेगी कि वो एक कानून कि साजी। वो नहीं, आप मुझे बताइए ना, जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि जनाब सीट आपने एक जीती हो, मखसूस आपको 2 मिल जाए। नहीं, उसके अंदर देखें कोर्ट्स ने एक जो डिसीजन लिया वो भी आपके सामने है। इनकी जमात उसी डिसीजन के बारे में कह रहे हैं, लार्जर। उसी डिसीजन के अच्छा, बारे आप में। मजेदार बात है अच्छा, कि कितने रुकनी बेंच ने डिसीजन दिया था कि मिलनी चाहिए PTI को ये नशिस्तें, और कितने रुकनी बेंच ने उसको अंडू किया है, ये भी ये लतीफा है। देखिए, जैसे ये जैसे इकामा पे निकल जाना, एक सिटिंग अवाम का चुना हुआ वजीर आजम, उसका निकल जाना इकामा पे, और पनामा से बात शुरू हो, और जब वो हो सकता जिस तरह वो गलत हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, नहीं, आप कह रहे हैं जिस तरह वो गलत हो सकता है तो ये गलत ये क्यों नहीं हो सकता? आप बिल्कुल नहीं, आप एक गलती का मिसाल दूसरी गलती के साथ लेकिन हिस्ट्री में ये लिखा आपने एग्जांपल देके एक्चुअली कहा कि वो गलत था, तो इसीलिए लेकिन ये हिस्ट्री मंसूर साहब कहने का मकसद ये है कि अगर वहाँ पे अकामा जो है उसके ऊपर वो निकल सकते हैं मियाँ साहब,
جو ایک عوامی وزیر اعظم تھے جنہوں نے اس ملک کو ایٹم بم بھی دیا. غلط کہتے ہیں نا. نہیں ہم اسے غلط نہیں کہتے ہیں. اقامہ سے نکلنے کا اقامہ پہ دیکھیں ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں. ان کو ڈسکوالیفائی چوری پہ سزا دینی چاہیے تھی, اقامے کی بجائے پاناما پہ سزا دینی چاہیے. وہ تو ان کو فیور کی گئی ہے. پاناما میں ان کو کچھ ملا نہیں. جو ان پہ الزام لگایا گیا تھا, ایک جے آئی ٹی بیٹھی تھی, جے آئی ٹی روزانہ اتنے ڈبے اور بریف کیس لے کے جو ہے وہ جاتی تھی عدالت میں اور باہر آتی تھی. ہم سب نے وہ دیکھے ہیں. اقامہ پہ سزا ہونا غلط تھا نا. دیکھیں اقامہ اس کے اندر تو وہ پوائنٹ ہی نہیں تھا نا. میں کہہ رہا ہوں غلط تھا نا. جی غلط تھا. تو آپ اس کی ایگزامپل کیوں دے رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہو سکتا ہے پھر اس کو تاریخ میں وہ ان سے پہلے لکھا گیا ہوگا نا. تو غلط تھا نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ تو آئی نہیں یہ والا. 2018 کا الیکشن جائز تھا کہ ناجائز تھا آپ بتائیں. 2018 کا الیکشن ناجائز کیسے تھا؟ نہیں تھا, صحیح تھا. یہ الیکشن ہوا ہے پراپر الیکشن. عمران خان صاحب صحیح الیکٹ ہوئے. کس میں؟ 2018 میں نا. 2018 میں عمران خان جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آ گئے. ہمیں اس پہ اعتراضات تھے, ہم نے اعتراض کیا, لیکن وہ حکومت میں وزیر اعظم بن کے بیٹھے اور پھر ہم سب سے پہلے ہمارے شہباز صاحب, کیا نام رکھا, آصف زرداری صاحب, یہ سارے اٹھ کر گئے. انہوں نے جا کر ان کو وہاں پہ ملا اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ قدم بڑھائیں, آپ ملک چلائیں بہتری کے لیے, عوام کے لیے, ہم آپ کے ساتھ. 2018 کے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے. لیکن ایسے تو نہیں کرتے, دھاندلی زیادہ تھے. اس سے پہلے آ جائیں آپ. پہلے 2018 پہ تو کھڑے ہو نا, 2018 پہ تو کھڑے ہو, پھر میں بات بدل گیا. وہ 35 سمجھ رہا تسی ضرورت ہے منہ چیز پاس پانے نے. وہ تو 2013 کے تھے. وہ 2013 کے تھے. وہ 35 میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر 13 اور 18 کا فرق بتا دوں آپ کو. اس وقت انہوں نے 13 میں ہم نے صرف کہا 4 حلقے کھول کے دیکھ لیں, ان چاروں کے آپ ٹریبیونل کے فیصلے اٹھا لیں, چاروں حلقوں میں ری الیکشن ہوا ہے. یہ جیتا کون؟ پی ٹی آئی جیتی. کہاں جیتی؟ کہاں جیتی؟ یہ دیکھیں, بھول گئے آپ. جہانگیر ترین نہیں جیتا. ایاز صادق صاحب, نہیں ایک منٹ رک جائیں. فیاض سعد رفیق صاحب, نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے. ایک ہم نے کہا الیکشن رگڈو ہے, ہم نے اس کے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ سارا الیکشن نہیں, آپ یہ 4 دیکھ کے دانے ہیں, 4 حلقے کھول دیں. 4 حلقے کہے, چاروں میں عثمان ڈار کا بھی الیکشن, ادھر کیا نام ہے سعد رفیق والا الیکشن, ادھر جہانگیر ترین والا الیکشن, اور ایک عمران خان صاحب والا الیکشن. اچھا جی سوال آپ مجھے سمپل سی بات ہے, 2018 میں تو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا سوال یہ خواجہ آصف صاحب رات کو 8 بجے روتے ہوئے کہتے ہیں جی مینو ڈار لے گیا, اللہ دا واسطہ باجوہ جی مینو جتا دیو. منصور صاحب 2018 کے الیکشن میں مجھے میرا رزلٹ تیسرے دن ملا تھا. میرا جو رزلٹ مجھے پہلے دن ملا تھا, اس ایک وہ ملا, پھر ایک تیسرے دن ملا, اور ان دونوں میں فرق تھا. 18 میں جی میرے پاس ابھی رزلٹ پہلے دن ٹھیک ملا میرے. ہاں جی وہ تو میں الحمدللہ اللہ کے بڑے فضل و کرم سے میں 14,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں پہلے دن ہی. جی تیسرے دن کوئی اور رزلٹ تو نہیں آیا؟ سارے رزلٹ آ گئے تھے, اسی دن آ گئے تھے. اچھا جی منصور صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مورخ اگر تاریخ لکھے گا تو اسے یہ نظر آئے گا کہ جو میاں نواز شریف ہے وہ جنرل ضیاء اللہ کی پیداوار تھے, ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ایوب خان کی پیداوار تھی. اس کے بعد تاریخ کا قلم توڑ دے گا. کیوں؟ نہیں اس لیے کہ بس اس کے بعد پھر ایک نیک فرشتہ محتمہ آ گیا. خان صاحب کی بھی نہیں, خان صاحب نے پھر جمہوریت کی بنیاد پہ اپنی پارٹی کو چلایا, نہ فوج سے ہاتھ ملایا. جنرل ظہیر صاحب, سر گزارش سنیں نا, پی ٹی آئی کا مورخ یہ کرے گا کہ وہ کہے گا جی جنرل ظہیر پاشا کا نام, جنرل ظہیر صاحب کا بھی نام نکال دیں, جنرل پاشا کا نام بھی نکال دیں, پھر جنرل قمر باجوہ کا نام بھی نکال دیں, پھر جنرل فیض کا نام بھی نکال دیں, پھر آر ٹی ایس بٹھانے کا واقعہ بھی نکال دیں, پھر جو ہے ادھر آپ کے ڈسکا کے الیکشن جو ہے سارے پریزائڈنگ افسر دھند بھی نکال دیں, پھر اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کے ممبران پوری کرنے کے لیے آئی سی کا کردار بھی نکال دیں. پھر ہمارے ایک دوست یہاں لاہور میں بیٹھ کے ٹکٹیں دی, ابھی حافظ صاحب نے کہا نا تو مجھے ایک پرانی وہ دن یاد آ گئے, پنجاب کی ٹکٹیں نہیں دے سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف والے. 2018 کی ٹکٹیں پنجاب کی کس نے دی تھی, آپ سب کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے. مجھے تو ملی نہیں تھی, مجھے نہیں پتا, اس لیے آپ سب کو نہیں ملی تھی, گجروں کو ملی تھی ٹکٹیں, آپ سب کو یاد ہے. نہیں اس سے تو علیم خان صاحب نے سینٹرل کی تو علیم خان صاحب نے بانٹی تھی. یہاں پہ پنجاب کے اندر پھر جنوبی پنجاب کیسے محاذ بنایا گیا, پھر اس کو شامل کیسے کرایا گیا, وہ بھی تاریخ کے صفحات سے ہم نکال دیں گے. پھر ہم یہ بھی صفحات سے نکال دیں گے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو تاعمر ایکسٹینشن دینے کی آفر کی گئی تھی. پھر یہ بھی تاریخ سے نکال دیں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ ہیروین کیس میں اندر کیا گیا تھا, حنیف عباسی کو اندر کیا گیا تھا, شہباز شریف صاحب کو اندر کیا گیا تھا, خواجہ آصف کو کیا تھا, مفتاح اسماعیل کو کیا گیا تھا, شاہد خاقان. اور یہ بھی تاریخ سے نکال دیں گے کہ بشیر میمن صاحب کو بلا کے کہا گیا تھا کہ بھائی جب میں نے کہا بندے کو اندر کرنا ہے, قانون کی کیا آرٹیکل 6 لگاؤ. میں اصل مسئلہ یہ ہے, اس لیے تاریخ اگر لکھی جائے
تو پھر پوری لکھی جانی چاہیے. ناظرین ہمارے پروگرام کی تاریخ میں بریک کا وقت ہو گیا ہے اور وہ بہت ضروری ہے. تاریخ میں جب بریک آتی ہے نا تو پھر چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب نے ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی پھر آپ تاریخ سے نکال دیں جو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. حافظ صاحب نکال دیں لیکن یہ نکل جائیں گی ساری چیزیں. میں بڑا کلیئر میں اگر تو کسی نے چوری نہیں کی تھی اور اس کو ڈالا گیا اندر تو وہ بھی غلط تھا. گھڑی توشہ خانہ سے پیسے دے کے لی تھی. وہ جو بی ایم ڈبلیو باجی لے گئی تھی میں وہی بتا رہا ہوں جو باجی بی ایم ڈبلیو لے گئی تھی نا کیونکہ توشہ خانہ کے رول میں نا گاڑیوں کا الاؤ نہیں ہے. جب کوئی پرائم منسٹر رہے اس کو یہ باجی جی کب سے پرائم منسٹر بنی ہے ابھی چاچے کو ٹا کے بننا ہے ابھی نہیں بنی. اچھا میری ذرا گزارش سن لیں بڑی لمبی. دیکھیں اینٹی نارکوٹک فورس کو کون ہیڈ کرتا تھا ٹھیک ہے جب رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کیا تھا تو کون کرتا تھا بتا دیں کون کرتا تھا بتا دیں آپ بتا دیں. عمران خان صاحب. اچھا شاباش کوئی نہیں آپ کے میں میری گزارش سن لیں. جب ایک ادارے کا سربراہ آ کے ہمارے وزیر داخلہ اس وقت شہریار افریدی اس کو اس نے رپورٹ دی کہ یہ ہوا ہے تو اس نے وہی اسی بیاف پہ آگے کہہ دیا. اگر تو دیکھیں اس کے بعد حکومت بدل گئی یہ لوگ اقتدار میں آگے جس آفیسر نے کیا تھا اس کو ایک منٹ اس کو سزا دے دیتے. آپ نے حکومت میں آگے تھے نا ایک سیکنڈ کی اجازت دیں. ایک منٹ رک جائیں. عابد صاحب وزیر داخلہ نے کہا میں کلمے کی قسم اٹھا کر نہیں غلط یہ نہیں انہوں نے کہا تھا میں نے جان اللہ کو دے دی. نہیں اگلی بات سنیں انہوں نے کہا میں نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں سارا کچھ میں نے اس کو ویریفائی کیا ہے. ویڈیو دکھائی گئی اتنی ہیروئن برآمد ہوئی ہے اب وہ غلط تھی صحیح تھی یا ڈالی گئی تھی یہ اس کو نہیں پتا. اچھا ان سے دس دو ڈالی گئی تھی اگر یہ دیکھیں حکومت میں ہے نا یہ آپ بتائیں نا وزیر داخلہ ہیں اب وزیر داخلہ ابھی تحقیقات شہریار افریدی صاحب نے بیان صحیح دیا تھا غلط دیا تھا. آپ اب وزیر داخلہ ہیں نا رانا ثناءاللہ صاحب وہ تو کہتے ہیں غلط ہے جس نے غلط کیا تھا اس کو کیفے کردار تک پہنچائے. وہ وزیر کے پاس جائیں گے وزیر نے تو نہیں پکڑا تھا. نہیں وزیر آج جا کے گواہی دے دے. نارکوٹک فورس شہریار افریدی صاحب یہ گواہی دے دے نا. شہریار افریدی صاحب کہیں میں گواہی دوں گا جناب مجھے غلط رپورٹنگ کی گئی. وہ تو کہتے ہیں جو مجھے رپورٹ کیا تھا میں نے وہ بولا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا تو وہ کہیں کہ مجھے غلط رپورٹنگ کی گئی نا. آپ گواہی دیں آپ کہیں جی ہماری حکومت میں رانا ثناءاللہ کو غلط گرفتار کیا. میں آج بھی کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. جو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں غلط تھی غلط ہے کل کو بھی کریں گے تو غلط ہے. کی تھی بالکل کی ہوگی پی ٹی آئی کے دور میں کی تھی بالکل کس کے ساتھ کی تھی رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو ہوئی تھی غلط تھی. اور مگر یہ پوری انہوں نے گرفتاری کی لسٹ اسماعیل صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوئی تھی کس کے ساتھ شہر خان عباسی کے ساتھ ٹھیک ہوئی. دیکھیں میں اچھا کس نے کیا تھا یہ بتا دیں. اینٹی نارکوٹکس فورس نے کیا آگے بتائیں نا. اور ان کو جو سربراہ تھے اور بتائیں کون تھے ان کے سربراہ سر. اور نہیں پتا نا میں تو حافظ صاحب اچھا موقع ہے چیزوں کو کریکٹ کرنے کا. ہسٹری لکھی جا رہی ہے ہسٹری ٹھیک لکھ لیتے ہیں. ٹھیک کر لیں بتائیں بالکل ٹھیک. کس کو غلط گرفتار کیا آپ لوگ. نہیں ہم نے غلط نہیں گرفتار کیا اینٹی نارکوٹکس فورس نے کیا. آج رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ بیٹھے ہیں اس وقت کی تحقیقات کرائیں. ابھی آپ نے کہا نا غلط کیا نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا. باقی اور کون غلط. حنیف عباسی نہیں حنیف عباسی 1000% ٹھیک گرفتار کیا ایفیڈرین میں بالکل ٹھیک گرفتار کیا. اس کو ملی بھگت سے بچا دیا گیا وہ الگ بات ہے. اچھا بالکل کلیئر یہ والا ٹھیک تھا. وہ ان سے پوچھے وہ شاید شہد کی بوتلیں اصلی تھی کہ نہیں وہ تو بتا دیں. آپ بھی کیسز میں نومینیٹڈ ہیں. کل کو پھر تاریخ یہ بھی لکھی جائے گی کہ حافظ فرید عباس کو گرفتار کیا گیا تو صحیح کیا گیا. شہد کی بوتلوں شہد کے بارے میں بھی اسی طرح حسان صاحب کے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے حافظ فرید عباس کو گرفتار کیا تو صحیح کیا ہے غلطی کی. اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش لکھی ہے نا میرے نصیب میں وہ مل کے رہنی ہے. مجھے اسی حکومت میں صرف میں نے ایک تقریر کی تھی باجوہ صاحب کے خلاف تو 2 ہفتے بعد مجھے یہاں ہی ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور میرے پہ ڈالا گیا. میں نے فائرنگ کی ہے پولیس والا اغوا کر لیا ہے. اغوا کر کے میں لے جا رہا تھا آگے پولیس مقابلہ کیا ہے. پولیس مقابلے میں انہوں نے مجھے پکڑا ہے. یہ میرے پہ ایف آئی آر ڈال کے اندر ڈالا تھا مجھے 2 ہفتے کے لیے جب ڈالا ہے. بالکل رانا ثناءاللہ صاحب والی چیز نا ٹھیک ہے غلط. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں غلط ایکیوزیشن. وہاں تو سارے کیمرے لگے تھے دیکھ لیتے. اب رانا ثناءاللہ کو اگر ویڈیو سے تاڑی کول بھی سی کیڑی یہ شہریار افریدی صاحب کہتے تھے نا میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ ویڈیو آج تک نہیں. اس کو ویڈیو میں ہیروئن دکھائی تھی نا اتنی ہیروئن برآمد ہوئی ہے. اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس کی گاڑی سے ہوئی ہے لائے ہیں کہ ڈالی گئی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں سمپل آپ کو کہہ رہا ہوں حکومت میں ہم تو نہیں ہیں. ہم تو برسرے اس وقت کہہ رہے نا کہ زیر عتاب ہیں. ٹھیک جو برسر اقتدار ہیں رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں. سمپل سا کام ہے کوئی بڑا مشکل کام نہیں. تحقیقات کرائیں
جس نے اس کو ان کے ساتھ غلط کیا تھا اس کو کافر کردار تک پہنچایا. جناب حافظ صاحب نے ایک اور رستہ دکھا دیا شہریار افریدی صاحب کو گرفتار کروانے کا. بہت بہت شکریہ. شہریار افریدی نے اس کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا, اینٹی نارکوٹک فورس نے پکڑا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.